खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले अजीज़ों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर जेरी जॉर्ज है और मेरा ताल्लुक़ यूजीए चर्च से है। मैं सबसे पहले तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ जिसके बेशकीमत फ़ज़ल के बाइस आपके साथ रोज़े के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ और इसके साथ साथ खुदा के अजीम खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम के लिए, इनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा अपने खादिम को और ज़्यादा ब्लेस करे, इनकी खिदमत की हद्दों को और ज़्यादा बढ़ाए और इन्हें अपने जलाल के लिए बल्कि बहुत सी रूहों की नजात के लिए यूं ही कसरत से इस्तेमाल करे। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, तू जो अज़ली और अबदी खुदा है, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तू कलाम करने वाला खुदा है और तू हमेशा हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमसे कलाम करता है। आज भी खुदावंद जब हम तेरे कलाम में से रोज़े के ताल्लुक़ से सीखने को हैं, खुदावंद अपने रूहुल कुद्स को भेज ताकि खुदावंद तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। खुदावंद सुनने वालों को खुदावंद छू और दिलों की ज़मीन को तैयार कर ताकि ये तेरे कलाम को सुने, कबूल करें और ये कलाम ज़िंदगियों में अमली तौर पर, नुमाया तौर पर दिखाई दे ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हर एक शख्स ज़िंदगी गुजारे और तेरे नाम को जलाल और बुज़ुर्गी मिले। सो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना यसु मसीह के पाक, जलाली और मुकद्दस नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो अजीज़ो, आज हम खुदावंद के कलाम में से रोज़े के हवाले से बात करेंगे और सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और 13वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, यहाँ पर जो बात खुदावंद के कलाम में खुदा कर रहा है, ये बेसिकली सुलेमान बादशाह की दुआ का जवाब है जो उसने खुदा से की थी। सो इससे पहले कि हम इस हवाले पर आएँ, चूँकि हम रोज़े के हवाले से बात करने को हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जो लफ्ज़ रोज़ा है, इसका क्या मतलब है। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खाने पीने से परहेज़ करना। इसके लिए जो लफ्ज़ अब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है वो है सोम और इसका मतलब है मुंह ढांकना, कुछ ना खाना। और अरबी ज़ुबान में भी इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सोम और इसका मतलब है खाने पीने से बाज रहने के साथ ज्ञान ध्यान करना। सिर्फ
فاقہ نہیں بلکہ خدا پر، اس کی ذات پر اور اس کی محبت پر غور کرنا۔ اور یونانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے نیسٹیو، اور اس کا مطلب ہے کچھ کھانے پینے سے تو پرہیز کرنا، لیکن اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے روزہ جو ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کھانے پینے کا خیال چھوڑ کر خدا کی قربت حاصل کرنا، خدا کے مکاشفہ سے لبریز ہونا، اس کے چہرے کے طالب ہونا، روحانی فتح اور قوت حاصل کرنا۔ اور عزیزو، یہ جو روزہ ہے یہ ایک روحانی ضابطہ ہے، اور یہ بائبل مقدس کا ایک اہم جزو ہے۔ ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے فینس جیننگ ڈیک، وہ اپنی اسٹڈی بائبل میں یوں لکھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر تقریباً 125 لوگوں نے روزہ رکھا جن کا ذکر بائبل میں ہمیں ملتا ہے، جن میں یہودی بھی شامل ہیں، جن میں مسیحی بھی شامل ہیں، اور جن میں غیر اقوام کے لوگ بھی ہیں۔ اور غیر قوم کے لوگوں کی جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ دانیل کے کتاب اس کے 6 باب میں دارا بادشاہ کی ملتی ہے، جس نے فاقہ کیا اور روزہ رکھا۔ ڈیرک پرنس کے مطابق وہ روزے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسی چابی ہے جو آپ کو بائبل مقدس کے ہر پیج پر نظر آئے گی۔ اور ایک اور رائٹر ہیں گورڈن لنڈسے، ان کے مطابق یہ جو روزہ ہے یہ ناممکنات کے لیے ایک ماسٹر کی ہے، یعنی وہ کام جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہیں، جو ہو نہیں سکتا، اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام میں فتح پانے کے لیے، اس کام کو ممکن بنانے کے لیے روزہ جو ہے ایک ماسٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور روزے کے جو اثرات ہیں یہ بڑے پاورفل ہیں، یہ بڑے زبردست ہیں۔ یہ شخصی طور پر، اجتماعی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنتا ہے، اور یہ تاریخ کے رخ کو بھی موڑ دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کے لوگوں نے مختلف مقاصد کے لیے روزے رکھے اور نمایاں فتوحات حاصل کی۔ اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کا مقصد ہے فروتنی اور عاجزی۔ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسے رکھے تو روزہ اس انسان کو خاکسار بنائے، حلیم بنائے، فروتن بنائے، عاجز بنائے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں پہلا پطرس 5:6 میں لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے، پس خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اور یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا جو 58 باب ہے، اس باب کے اندر جب خدا اپنے لوگوں کو، قوم بنی اسرائیل کو روزے کے حوالہ سے تنبیہ کرتا ہے، روزہ کے حوالہ سے تعلیم دیتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ روزے رکھتے تھے اور جو روزہ خدا چاہتا ہے، وہ روزہ جو خدا کا پسندیدہ ہے، وہ روزہ جو خدا کے حضور میں قابل قبول ہے، وہ روزہ جو خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے، اس روزے کی بات کرتے ہوئے خدا نے جس بات کا ذکر کیا ہے
اس کا تعلق بھی حلیمی اور فروتنی سے ہے۔ وہاں پر خداوند نے جو بات کہی، اگر ہم یہ حوالہ دیکھیں، یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب اور اس کی 5ویں آیت کو جب ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہوگا؟ یہاں پر جب خدا روزے کی بات کر رہا ہے تو روزے کے اندر جو ایک بنیادی بات ہے، خدا چاہتا ہے کہ ضرور ہے کہ انسان کا جو سر ہے وہ جھاؤ کی طرح جھک جائے، اور یہ حلیمی، فروتنی اور عاجزی کو پیش کرتا ہے۔ عزیزو، یہ جو جھاؤ کا درخت ہے یا جھاڑی ہے، یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو ملک فلسطین میں اور صحرائے سینا میں عام تھی۔ بعض اوقات اس صحرا کے اندر اس کے علاوہ کوئی ایسا درخت نہیں ملتا تھا جو سایہ دے سکے، جو چھاؤں دے سکے۔ یہ وہاں پر عام پایا جاتا تھا، جو تقریباً 8 فٹ اونچا ہوتا ہے، اور یہ اکثر خوراک میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی جڑ کو جلا کر کوئلہ بھی تیار کیا جاتا تھا، اور یہ خوراک میں تو استعمال ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ کڑوی جڑی بوٹی تھی جس کی وجہ سے اسے کھانے کے لیے کم استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سدا بہار جڑی بوٹی ہے، اور خدا اس کا ذکر کر کے، اس کی مثال دے کر قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے، یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح جھاؤ کی جڑی بوٹی ایک سدا بہار ہے، اسی طرح خدا کے جو لوگ ہیں وہ خدا کی حضوری میں عاجزی اور فروتنی کے ساتھ مسلسل جھکے رہیں، عاجزی کریں، انکساری کریں، فروتن ہو جائیں، حلیم ہو جائیں۔ مختصراً بائبل میں جب اور جہاں اور جس شخص نے روزہ رکھا ہے اس کے اندر انسان کا خاکسار بننا یہ لازمی پہلو ہے۔ اور جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں جو بات لکھی گئی کہ میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں، تو ڈاکٹر ڈیرک پرنس اس کے حوالے سے یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مجموعی طور پر اجتماعی روزہ، جب ہم خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں۔ تو دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت جب ہم نے پڑھی تو یہاں پر خدا نے جو بات اپنے بندہ سلیمان بادشاہ سے کہی، خداوند نے کہا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان جو ہے یہ خدا کا اچھا خزانہ ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے، نوروں کی باپ کی طرف سے ہے۔ جب آسمان بند ہو جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو دنیا میں، زمین میں قحط نازل ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا کی جو حالت ہے، ملکوں کی جو حالت ہے، قوموں کی، خاندانوں کی، کلیسیاؤں کی جو حالت ہے، ہم دیکھتے ہیں لڑائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، نفرتیں ہیں، ظلم و ستم ہے، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ آسمان بند ہے، اور جب آسمان بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں رونما ہوتی ہیں،
اور آسمان کیوں بند ہوتا ہے؟ جب خدا کے لوگ نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، جب خدا کے لوگوں کے اندر غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ سما جاتا ہے، جب وہ خدا کے حضور میں وفادار نہیں رہتے، جب وہ باغی بن جاتے ہیں، جب وہ خدا کے کلام کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر خدا آسمان کو کیا کرتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کی بدی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر خدا کو عدالت کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، 4 ایسے بڑے گناہ ہیں جب وہ دنیا میں زمین پر کثرت سے ہوتے ہیں تو خدا کا جو غضب ہے وہ بھڑکتا ہے اور خدا پھر عدالت کرتا ہے۔ پہلا گناہ وہ ہے بت پرستی، اور آپ جانتے ہیں یہ جو بت پرستی ہے یہ صرف کسی پتھر کی مورتی کو یا کسی لکڑی کی بنائی ہوئی مورت کو صرف سجدہ کرنا یا اس کے حضور میں جھکنا ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ بھی بت پرستی ہے، لیکن بت پرستی کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص جس سے ہم خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس سے ہم خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہر وہ چیز جو خدا کی جگہ لے لیتی ہے، دراصل وہ ایک بت ہے۔ اور آج بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں۔ انسان پرستی، قبر پرستی، بت پرستی آج یہ عام ہو چکی ہے۔ جھوٹے مذاہب اور بدعات جو ہیں یہ عام ہو چکی ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جو خدا کے حضور میں نفرت انگیز ہے۔ اور دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے جنسی بدکاری۔ اور ان دنوں ہم سب جانتے ہیں جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، ناپاک شادیاں، زنا کاریاں، میاں بیوی کے درمیان بے وفائی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ بھی کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جس کسی شخص نے کسی عورت پر بری نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اور آج آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، پورنوگرافی عام ہو چکی ہے اور لوگ اس گناہ کا شکار ہیں برے طریقے سے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے کسی بھی معصوم کا خون بہانا یا کسی کا قتل۔ آپ کو یاد ہے جب قائن نے اپنے بھائی حابل کا خون کیا تو خدا نے کہا کہ تیرے بھائی کا خون مجھ کو پکارتا ہے۔ تو جب کسی معصوم کا خون بہایا جاتا ہے، اس کا قتل کیا جاتا ہے، تو اس کا خون خدا کے حضور میں پکارتا ہے۔ اور آج ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دہشت گردی عام ہے اور لوگ اس کے سبب سے معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص محبت نہیں رکھتا وہ خونی ہے۔ سو آپ غور کیجئے، صرف کسی کو قتل کرنا ہی خون کے زمرے میں نہیں آتا۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ خونی ہے۔ سو یہ گناہ جو ہیں عام ہے۔ اور چوتھا گناہ وہ ہے عہد شکنی، جب ہم کسی کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں، جب ہم خدا سے کوئی عہد باندھتے ہیں یا خدا کے حضور میں کوئی منت مانتے ہیں اور ہم اسے پورا نہیں کرتے، اس عہد کو جو ہم خدا سے باندھتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ ایون کہ آج آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جو عہد شوہر اور بیوی کے درمیان خدا کی حضوری میں باندھا جاتا ہے، آج وہ طلاق کی صورت میں ٹوٹ رہا ہے، اور یہ عام ہے گناہ۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔ اور جب یہ گناہ حد سے بڑھتے ہیں، جب یہ بدی حد سے بڑھتی ہے، تو پھر خدا کا غضب
بھڑکتا ہے، اور جب خدا کا غضب بھڑکتا ہے تو خدا آسمان کو بند کر دیتا ہے، اور جب خدا آسمان بند کرتا ہے تو پھر خدا عدالت کرتا ہے۔ اور خدا عدالت کیسے کرتا ہے؟ پہلی بات، قحط بھیج کر۔ یہ خدا کی عدالت کا ایک طریقہ ہے کہ خدا قحط بھیجتا ہے، جس میں کھانے پینے کا قحط بھی شامل ہے، جس میں اطمینان کا اور ہر اچھی چیز کا قحط شامل ہے، یہاں تک کہ خدا کے کلام کا بھی قحط۔ اور قحط کے دور میں ہوتا کیا ہے؟ جب کال ہوتا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، لیکن ایک اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ملے تو کیا ہے؟ یہ قحط ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی رخ ہے، وہ رخ یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر سے کھانے پینے کی حس مر جائے، یا آپ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ آپ ان چیزوں کو کھا پی نہ سکیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عدالت ہے۔ خدا قحط بھیج کر عدالت کرتا ہے۔ اور خدا کا دوسرا طریقہ عدالت کرنے کا کیا ہے؟ سیلاب، طوفان اور زلزلے بھیج کر۔ جب دنیا میں سیلاب آتے ہیں، جب طوفان آتے ہیں، جب زلزلے آتے ہیں، تو خدا عدالت کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کا جو غضب ہے وہ بھڑکا ہوتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، جب آسمان بند ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے خدا کا جنگ کے ذریعے۔ جب جنگ و جدل ہو تو پھر خدا عدالت کر رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، وباؤں اور بیماریوں کے ذریعے سے۔ آپ سب جانتے ہیں گزشتہ دنوں یہ پوری دنیا عالمگیر سطح پر ایک وبا کے اثر میں تھی، جس کا بہت سے لوگ شکار ہو گئے، اور خدا کیا کر رہا تھا؟ عدالت کر رہا تھا۔ خدا کی عدالت ہو رہی ہے۔ عزیزو، ایسی صورتحال میں خدا کہتا ہے کہ جب میں آسمان کو بند کر دوں اور خدا عدالت کر رہا ہو، تو خداوند فرماتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ، جب یہ دنیا کی حالت ہو، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بنے۔ اور ہم نے شروع میں بات کی، خاکسار بننے سے کیا مراد ہے؟ یہ مجموعی طور پر اجتماعی روزہ ہے، ہمبل ہو جانا۔ عبرانی میں کانا، جس کا مطلب ہے حلیم، فروتن، ناچیز، پست، دھیما، تابع ہو جانا، خود کو نیچے لے کر آنا، خودی کا انکار کرنا، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ روزہ رکھنا دراصل حلیم ہونا ہے، عاجز ہونا ہے۔ اور جب ہم پست ہو کر، حلیم ہو کر، روزہ رکھ کر، اگلی بات ہے خاکسار بن کر دعا کریں، تو صرف دعا کرنے میں اور پست ہو کر دعا کرنے میں فرق ہے۔ روزہ رکھ کر دعا کرنے میں فرق ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، پست ہو کر، عاجز ہو کر دعا کرتے ہیں، اور اگلی بات خدا کہتا ہے کہ اپنی بری راہوں سے پھریں، یعنی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور توبہ میں 3 باتیں شامل ہیں: احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ۔ صرف احساس نہیں ہونا چاہیے، صرف اقرار نہیں ہونا چاہیے، اسے ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اپنی جب بری راہوں سے پھریں گے، دعا کریں گے، خدا کے طالب ہوں گے، بری راہوں سے پھریں گے، جب انسان یہ 4 کام کرے گا تو پھر خدا کیا کرے گا؟ لکھا ہے کہ آسمان پر سے سنے گا، ان کے گناہ کو معاف کرے گا اور ان کے ملک کو بحال کرے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ جب تم یہ 4 کام کرو گے، خاکسار بنو گے، روزہ رکھو گے، دعا کرو گے، خدا کے طالب ہوگے، اپنی بری راہوں سے پھرو گے، تو پھر میں آسمان پر سے سن کر تمہارے ملک کو بحال کروں گا۔
گناہ کو معاف کروں گا۔ سو بحال کے لیے انگلش ورڈ ہیل ہے اور ابنانی ورڈ ہے رافع، جس کا مطلب ہے بحال کرنا، مرمت کرنا، رفع کرنا، شفا دے دینا۔ سو عزیزو، آج ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، ہمارے خاندانوں کی جو حالت ہے، بحالی کی ضرورت ہے۔ خاندانوں میں بحالی کی ضرورت ہے، شفا کی ضرورت ہے۔ خدا ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے رشتوں کو، ہمارے خاندانوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاکسار بن جائیں، ہم دعا روزے کی زندگی کو اپنا لیں اور خدا کے حضور میں جھک جائیں، تو خدا سنے گا اور ہمیں بحال کرے گا۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ میں ایک بار پھر فضل ٹی وی کے لیے، پاسٹر عمران، ان کی فیملی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ آمین۔